वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट आपकी खिदमत में हाजिर है। तमगा इम्तियाज़ मोहतरम फहद मलिक साहब के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फहद, क्या हाल है आपके? आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, हमें तो शायद भूल ही जाता, लेकिन 2-3 हफ्ते पहले जब आपकी सालगिरह के हवाले से वो आपकी उम्र और आईडी कार्ड और तमगा इम्तियाज़ और वो सारी जो एक कंट्रोवर्सी सी चली थी, उसके मुताबिक लोगों को याद था और कल से ही वो आपके लिए मैसेजेस आने शुरू हो गए। सर वेरी काइंड ऑफ देम। अब वो मैं 30 टच कर लिया मैंने फाइनली, तो अब आप लोग मुझे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। पहले मैं बहुत यंग था, अब आज हमने आपने नोट किया आज आपके नाम के साथ मैंने मोहतरम लगा। जी मैंने देखा, बहुत ज़्यादा आप ना लगाए, एहतराम आपका बढ़ गया। नहीं मुझे आप वैसे ही रहने दें जैसा मैं था। अच्छा, तो चले इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवालात पे बढ़ते हैं कि ये जो 20 से 30s पे अचानक एक दिन इंसान उठता है और 3 का डिजिट उसके साथ लग जाता है, तो उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, इस पे आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले, क्योंकि आज मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आमना मुझे बता रही है तो हमें ज़रा तेज़ चलना होगा। खुशाब से राबिया कहती हैं, क्या टिकटॉक से पाकिस्तान में पैसे कमाए जा सकते हैं? मैंने सुना है कि टिकटॉक पाकिस्तान में अब पैसे देने लग गया है। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में इनेबल नहीं है। आप जो टिकटॉक आपको पैसे देता है, अगर आपका अकाउंट अच्छा है, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो आप थर्ड पार्टी ब्रांड एंडोर्समेंट्स करके पैसे कमा सकते हैं। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन सिर्फ यूएस में इनेबल्ड है, पाकिस्तान में नहीं है। टिकटॉक डायरेक्टली आपको नहीं दे सकता। दूसरे ममालिक में है? नहीं, फिलहाल सिर्फ अमेरिका में। ओके, तो ये इनके सवाल का जवाब ये वो गलत है। अभी तक पाकिस्तान में रोल आउट नहीं हुई। सो थर्ड पार्टी ब्रांड एंडोर्समेंट से आप पैसे कमा सकते हैं, डायरेक्ट टिकटॉक से नहीं। ठीक है जी। हाफजाबाद से समरीन, फहद भाई सिलाई सीखने जाओ या पार्लर का कोर्स करने जाओ, पैसे उतने नहीं मांगते। क्या ये टेक्नोलॉजी सीखने वाली स्किल्स इतनी महंगी है कि भारी फीस लेते हैं? कुछ महंगे कोर्स होते हैं और हज़ारों में फीस लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों है? वो कहना चाह रही हैं कि बाकी काम इतने टेक्नोलॉजी वाले जो आप जैसे लोग हैं बहुत ज़्यादा पैसे क्यों लेते हैं? देखिए, अगर आप किसी कोर्स पे आपको 5,000 से ज़्यादा देना पड़े ऑनलाइन, तो आप उसको ना ख़रीदें। अच्छा। आप उसी कोर्स का नाम जाके यूट्यूब पे लिखें, आपको बेशुमार लोकल, इंटरनेशनल, अंग्रेज़ी, उर्दू ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीज़ सिखाते हैं। सो डू नॉट इन्वेस्ट सो मच। 15,000, 20,000, 25,000 के, 50,000 के भी कोर्सेज़ बिक रहे हैं, तो वो इट्स वेस्टेज ऑफ मनी। आपको यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो जो भी आपने सीखना है आप उस स्किल का नाम जाके यूट्यूब पे लिखें, आपको वो स्किल मिल जाएगा। सो डू नॉट पुट इन सो मच मनी। ज़्यादा जो मार्केट में पैसे बन रहे हैं ना, वो कोर्सेज से बन रहे हैं बजाय इसके कि वो स्किल से बन रहे हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो जब हम वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी डिवाइस कर रहे थे, तो लोगों ने कहा 15,000 का बेचें, 25,000 का बेचें, 30,000 का बेचें। इतनी लोगों की बाइंग पावर है नहीं, तो फ़ायदा नहीं है उसका। तो कम से कम पैसों में आपको मिल जाते हैं। और आपने अभी कहा कि उर्दू और अंग्रेज़ी, मैं तो एक दो ऐसे मेरी नज़र से टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ें गुजरी हैं कि जो सिंधी ज़बान में, पश्तो ज़बान में इतने ज़बरदस्त ट्रेनर्स हैं जो कि आपको ग्रूम कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, और यूट्यूब पे हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से सीखें। ये कोई इंस्टीट्यूट्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, डन हो गया। इंस्टीट्यूट से मुराद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटीज तो आप जाएं, वो तो हाँ, ये तो हमारा जुमला अगर अभी चला जाता ना, तो बस फिर तुम देखो जनाब, हमारे पीटीवी होम और राइजिंग पाकिस्तान के पेज पे धड़ाधड़ बमबारी शुरू हो जानी थी। नहीं, फहद मलिक ने बैठ के कहा है कि दरसगाहों में ना जाएं और इंस्टीट्यूट्स में ना जाएं। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स और जो आपसे 50,000 रुपए में आपको वो स्किल दे रहे हैं जो आप यूट्यूब पे फ्री सीख सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, राजनपुर से अली कहते हैं शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है? मैं मेकअप की प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूं, तो अपनी वेबसाइट किस पर बनाऊं? दोनों वेबसाइट बनाने के टूल्स हैं। शॉपिफाई इज़ फॉर स्टोर्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो शॉपिफाई की इंटीग्रेशंस ऐसी हैं कि वो आपको बस ऐसे सिस्टम्स देता है कि आपके स्टोर्स मेंटेन करना आसान होता है। वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट्स बनती हैं, वर्डप्रेस पे स्टोर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो अगर आप प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो गो फॉर शॉपिफाई। सस्ता भी है, $24 पर मंथ, पहला महीना फ्री होता है, तो शॉपिफाई पे जाए। ओके जी। मुश्तबा अहमद सालिक आज़ाद कश्मीर से, फहद भाई मेरा सवाल मेरी ज़ात से जुड़ा है। ये इमोशनल वाला ना हो, ये तो कोई मुश्किल वाला आ गया है। मेरी ज़ात से जुड़ा है, वो इसलिए कि मैं सोशल मीडिया लवर नहीं हूं। ठीक है जी, नॉर्मल लवर। हाँ, सोशल मीडिया लवर नहीं हूं, लेकिन आजकल और आने वाले दौर में अगर टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी में इस कदर असर दिखाना है कि आप इससे बच नहीं सकते,
تو کیا یہ ضروری ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تمام ٹیکنالوجی کو سیکھا جائے, کورسز کیے جائیں؟ کیا ہم سادہ زندگی نہیں گزار سکتے؟ گزار سکتے ہیں اگر آپ تھرائیو نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہونا چاہتے. ادروائز آپ میڈیوکر سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ جو گزار رہے ہیں وہی گزاریں. لیکن اگر آپ کوئی اچھا زندگی میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں, اچھے پیسے بنانا چاہتے ہیں, اچھی آپ اپنی سوسائٹلس اینڈ مطلب پوزیشننگ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ سیکھ لیں. ادروائز ساری دنیا چل رہی, ضروری نہیں جن کو ٹیکنالوجی آتی ہو ان کو وہ سب کو مل جائے گی جنت. ٹیکنالوجی کا کوئی وہ معیار تھوڑی ہے کہ جس کو آتی ہوگی وہی جنت میں جائے گا. تو بہت ساری دنیا ایسی ہے, مطلب 1% ہے جو ٹیکنالوجی سے ویل ورسڈ ہے, باقی ساری دنیا چل رہی ہے. تقریباً 7-8 ارب لوگ جو اس کو اس پہ بستے ہیں. جی جی. ان میں سے میرا خیال ہے اربوں ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی کے بغیر سانس لے رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. تو سالک بھائی میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ جو اے آئی اور اس طرف ہر وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کی باتیں ہو رہی ہیں, ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی بہت پرسکون, اطمینان بخش, خوش, جوائفل, ہیپی زندگی گزاری زیادہ سکون اس میں زیادہ ٹیکنالوجی کی ہے. ہاں ایگزیکٹ, زیادہ خوشی وہ اس زندگی. بالکل بالکل. اچھا جی, نازیہ شاہ اللہ دتا سے ہمیں یاد کرتی ہیں, اور نازیہ کہتی ہے فہد بھائی میں حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں. یار بڑے کچھ شاعری والے میسیجز آ رہے ہیں. فہد بھائی میں حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں, وجہ دونوں کی یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر تو دیا ہے, ہمارے ہاتھوں میں آ بھی گیا ہے آسانی سے, لیکن جیسے واٹس ایپ پہ لوگ صرف اس سے پیغامات بھیجتے ہیں اور کالز کرتے ہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی اب آپ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اس سے پیمنٹس بھی بھیج سکتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ ابھی پوری دنیا میں رول آؤٹ ہو رہا ہے, پاکستان میں ابھی تک پیمنٹس والا رول آؤٹ نہیں ہوا, ایڈورٹیزمنٹس بھی نہیں ہوئی, لیکن ایونچولی سال ڈیڑھ میں یہاں پہ بھی ہو جائے گا. سو ہر ایپ اپنے آپ کو ایوالو کرتی ہے, اور واٹس ایپ پہ آپ پیمنٹس بھی بھیج سکتے ہیں. انڈیا میں بھیج رہے ہیں, یو ایس میں بھیج رہے ہیں, باقی ملکوں میں بھی. تو پاکستان میں بھی بہت جلد آپ بہت جلد یہ آ رہا ہے پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے. یعنی پیسے بھی, اور دوسرا انہوں نے ایڈورٹائز بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو. جیسے بزنس اکاؤنٹس ہوتے ہیں, آپ کوئی پروڈکٹس کی لسٹنگز ہیں آپ کی, آپ ان کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, دوسرے واٹس ایپ یوزرس کو نظر آئے گا. پھر ایک واٹس ایپ کا ابھی ٹیسٹنگ میں فیچر ہے کہ پریمیم ورژن میں اشتہار نظر نہیں آئیں گے, جو لوگ فری میں استعمال کر رہے ہوں گے ان کو ایڈس نظر آئیں گے جو لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہوں گے. سو اٹس ان بیٹا ٹیسٹ. وہ کہتے ہیں پیسے ہم ادھر سے نہیں ادھر سے کما لیں گے, ہے نا؟ بالکل ایگزیکٹلی. اچھا جی, کبیر والے سے شازیہ, فہد بھائی میرا سوال انسٹاگرام کے متعلق ہے کہ انسٹاگرام پر ریلز اپلوڈ ہوتی ہیں, تو میری طرح سب جانتے ہیں, لیکن ٹک ٹاک پر کیا اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی ریلز کی طرح ہی ہوتی ہیں, یعنی کہ دونوں کے فارمیٹ میں کیا فرق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے, اگر نہیں ہے تو بھی بتائیے کہ کانٹینٹ سلیکشن کے حوالے سے دونوں میڈیمز میں کیا فرق ہے, دونوں چیزیں سیم ہیں یا نہیں؟ سائز آلموسٹ دونوں کا سیم ہے. پام سائز ویڈیوز کا یہ سال ہے اور آنے والے اگلے 2 سال بھی. تو ٹک ٹاک کی ویڈیوز اور انسٹاگرام کی ریلز دونوں کا سائز سیم ہے. کانٹینٹ سلیکشن بھی آپ مطلب جو ریل انسٹا پہ ڈالیں وہ آپ ٹک ٹاک پہ بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن آڈینسز دونوں کی تھوڑی سی مختلف ہے. سو آپ کو اس میں کانٹینٹ کی سلیکشن آپ کی اپنی ہے, بٹ دونوں کے سائزز سیم ہیں, دونوں کی نیش سیم ہے, تو آپ مطلب دونوں کو کراس پلیٹ فارم پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. حامد بھکر سے یاد کرتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں توثیق سر فہد سے یہ پوچھیں کہ ٹک ٹاک نوجوانوں میں آج کل بہت مقبول ہو رہا ہے, شہرت بھی دلا رہا ہے, لیکن اس کے نقصانات بھی کچھ ہیں, وہ کیا ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا کیا نہیں ہو رہی کہ زندگی کے ہر میدان میں ہمیں کامیابی اسی طرح راتوں رات مل جائے گی, تھوڑے سے پیسے لگائے اور زیادہ پیسے کما لیے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے فوائد تو مجھے نہیں لگتا زیادہ ہیں, نقصانات ہی زیادہ ہیں. فائدوں میں یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فیم مل گیا, تھوڑے سے آپ نے پیسے کما لیے, لیکن نقصانات زیادہ ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں, کس قسم کا کانٹینٹ آپ بنا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کتنی زیادہ آپ کنزیوم کر رہے ہیں. سو ہر چیز کے اچھے اور برے دونوں سائڈز ہوتے ہیں. میرے خیال میں ڈپینڈ آپ کے اپنے اوپر کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. نوجوانوں پہ یہ امپیکٹ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پیسے کما لیں اور مطلب شارٹ کٹس کی طرف لوگ جا رہے ہیں, بٹ جتنا فیم آپ کو ٹک ٹاک سے ملتا ہے وہ ٹک ٹاک کی حد تک ہی رہتا ہے, اس کی اس طرح سے اسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں سمجھیں ذرا, اپنی مینٹل ہیلتھ کو فوکس دیں. ایگزیکٹلی. اچھا جی, برے والا سے مقدس یہ کہتی ہیں, جو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا سوال, لیکن میں ایز اٹ از پڑھ دوں گا, آپ اس کا مطلب سمجھیے. کرالڈ کرنٹلی ناٹ انڈیکس پوسٹ کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں؟ یہ میں مقدس کو ہی بتاتا ہوں. جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں نا, تو گوگل مختلف ویب سائٹس کو انڈیکس کر رہا ہوتا ہے اپنے سرچ انجن میں. آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ وہاں پہ پاپ اپ ہوتی ہے.
کرالڈ سے پہلے گوگل ایک چیز کرتا ہے, آپ کے پیج کو ڈسکور کرتا ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ پہ آپ کا پیج ایگزسٹ کرتا ہے, پھر گوگل اس کو کرال کرتا ہے, یعنی اس کا ڈیٹا لیتا ہے, پھر اس کو انڈیکس کرتا ہے تاکہ وہ سرچ میں پریویو ہو جائے. اب ان کا مسئلہ یہ کہ پیج کرال ہوا ہوا ہے لیکن وہ انڈیکسنگ اس کی نہیں ہوئی ہوئی, یعنی کہ سرچ پہ پاپ اپ نہیں ہو رہا. تو اس کا طریقہ پھر اس کو چیک کریں کہ آپ کی ڈومین اتھارٹی کیا ہے, آپ کا کانٹینٹ کیا ہے, ڈپلیکیٹ ہے نہیں ہے, آپ کی ویب سائٹ کے باقی پیجز اگر انڈیکس ہوئے ہیں ایک آدھا نہیں ہے تو اس پیج کا کانٹینٹ ری چیک کریں. اور گوگل کنسول پہ جائیں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو اپڈیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تو مطلب کانٹینٹ کی کوالٹی پہلے چیک کریں. ہو سکتا ہے ڈپلیکیٹ کانٹینٹ ہو, اسی کی وجہ سے پیج انڈیکس نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے کرال کر لیا, اس نے انالائز کیا, اس نے کہا میں اس کو انڈیکس نہیں کروں گا, لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا, تو پروبیبلی دیر از سم تھنگ رانگ ود دا کانٹینٹ. اس کو چیک کریں. مقدس مجھے کک سمجھ نہیں آئی اس میں کیا ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو ذہین لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, میں بیچ میں ویسے ہی بیٹھا ہوں, مجھے لگ رہا ہے یہ ویب سائٹ سے ریلیٹڈ. اچھا اوکے. کراچی سے ابراہیم, اور یہ کہتے ہیں کہ جی فہد بھائی کو ہماری طرف سے سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی سالگرہ 6 جون کو, جی بالکل اصل میں 6 جون کو ہے, لیکن آج یہ سیگمنٹ لے کے آ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ آج ہی انہیں مبارکباد دی جائے. سوال یہ ہے کہ جی آپ اپنی سالگرہ کو کیسے منا رہے ہیں اور کیا ارادے ہیں؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ میرے کوئی ارادے نہیں ہے. جو دوست احباب, میں نے اس دفعہ سر ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ کوئی مجھے کیک نہ بھیجے. اچھا, جو آپ نے مجھے کیک بھیجنے ہیں اس کے پیسے آپ کسی چیریٹی میں دے دیں جس کو بھی آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی کیک لے کے آیا اور وہ کیک کاٹا ہم نے, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ کھا لیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں. اس کیک کو ہم ڈبے میں بند کریں گے اور وہ ہم کسی بھی آرفنیج میں بھجوا دیں گے. دوسرا, اگر آپ کو میرے سے کوئی بہت زیادہ پیار ہے اور آپ کو کرنا چاہتے ہیں, تو گرمی اتنی ہے, میری گاڑی میں وہ مٹی کی پلیٹس میں نے خریدی ہیں کچھ 100 ایک. اچھا, جو میرے پاس آ رہا ہے اس کو میں 2 دے رہا ہوں کہ آپ اگلے 3 مہینے اس کو اپنے چھت پہ رکھیں, اپنے آفس پہ رکھیں اور ڈیلی اس کو ریفل کریں. میں نے 2 پرندے اپنے سامنے گرمی سے مرتے ہوئے دیکھے پچھلے 1 مہینے میں. تو آپ اس کو, اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی اس مخلوق کے لیے کچھ کریں. تو یہ ان کے پہلے سوال کا جواب تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں بس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ, اور پی ٹی وی کی میں آپ کی پوری ٹیم کو بھی دوں گا آج, آپ وہ پلیٹس اپنے گھر میں جہاں مرضی آپ پلیس کریں, اور آپ نے یہ پرومس کرنا ہے کہ آپ اگلے 4 مہینے نومبر دسمبر تک 2 نومبر تک آپ اس کو ریفل کرتے رہیں تاکہ روز اس میں پانی ڈلے, اور بس اس سے زیادہ نہیں. میرا خیال ہے اس سے اچھی اپنی سالگرہ کی تیاری ہو نہیں سکتی, اور جو بھی جس چیز کی بھی برتھ سے آ رہی ہے, میرا خیال ہے فہد بھائی کو ایک رول ماڈل بناتے ہوئے واقعی بہت اچھی بات ہے کہ انڈر پریولیج بچے, ایسے بچے جن کی زندگی میں شاید اس طرح سے خوشیاں نہیں ہیں جو کہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہیں, تو کیک اگر کاٹیں بھی تو کوشش کریں کہ ان بچوں تک وہ خوشی آپ کی پہنچے. اور پھول بھی نہ بھیجیں. اچھا, پھول بھی نہ بھیجیں. لیکن کسی ایک کو تو اجازت ہے پھول بھیجنے کی. وہ پتہ نہیں اب بھیجے گی نہیں. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ایک سوال آ گیا, وہ جو پھول والا ہے سوال, بھلوال سے جمائمہ, ان کا پہلے بھی میسج آیا تھا, کہہ رہی ہیں رائزنگ پاکستان کی اوپننگ میں یہ دن ہمیں کب سننے کو ملے گا کہ آج آ رہے ہیں فہد بھائی جو میرے اور آپ کے سب کے فیوریٹ ہیں. فہد بھائی پہلی دفعہ اپنی شادی کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ آمدن یہ سوال اس لیے مجھ سے چھپایا تو میں اس کو کینسل کروا دیتا, لیکن پتہ نہیں when the time is right. اچھا, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. آج کوئی شاعری بھی نہیں ہوئی, تو میں کہہ رہا تھا کوئی شاعری شادی کے حوالے سے کچھ. مجھے پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک نظم بھیجی جو مجھے بہت پسند آئی, اور وہ اٹ اسٹارٹس ود کہ یہ اسی کانٹیکسٹ میں وہ جاتی ہے کہ اس طرح سے کب تک جینا ہے, میں ہار گیا اس جینے سے. اس طرح سے کب تک جینا ہے, میں ہار گیا اس جینے سے. کوئی ابر اڑے کسی کلزم سے, رس برسے میرے ویرانے پر. کوئی جاگتا ہو کوئی کڑتا ہو میرے دیر سے واپس آنے پر. کوئی سانس بھرے میرے پہلو میں, کوئی ہاتھ دھرے میرے شانے پر, اور دبے دبے لہجے میں کہے تم نے اب تک بڑے درد سہے. تم نے اور دبے دبے لہجے میں کہے تم نے اب تک بڑے درد سہے. تم تنہا تنہا چلتے رہے, تم تنہا تنہا جلتے رہے. تنہا چلنا کھیل نہیں ہے, چلو آؤ میرے ہمراہ چلو. چلو نئے سفر پر چلتے ہیں, چلو مجھے بنا کر گواہ چلو. تو یہ اس سوال پہ سنو, ٹھیک ہے چوری کی تھی لیکن یاد تم نے بہت اچھی کی ہوئی تھی. میں نے ایک دفعہ پڑھی, مجھے یاد ہوگی. واہ,
بالکل نہیں, میرا خیال ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ اگر تمہاری امی ابو سو رہے ہیں اس وقت, جاگ رہے ہیں آنٹی انکل, اب اور وہ بیچارہ کس طرح کہے کہ میری شادی میں, اب اس نے لائیو شوز میں جا کے نظمیں پڑھنی شروع کر دی, تو پلیز آج 30 سال کا ہو گیا ہے. میں اب مجھے لگتا ہے کہ 30 از دا ٹائم, I'll probably بس یہ سال ہے یا اگلا سال ہے, اور جہاں اماں بنے مجھے کرا دی, میں باندھ دیا کر کے بن جاؤں. واہ بالکل ٹھیک جی. اچھا جی, ایک دو کنٹرول روم سوالوں کا وقت ہے ہمارے پاس. اچھا جی ہے, 2 سوالوں کا وقت ہے. کھاریاں سے جاوید, رائزنگ پاکستان کی آڈینس کے لیے پروگرام ترتیب دینے کی بات آپ نے کی تھی, ٹیکنالوجی کا استعمال, ٹولز ضروری سکھانے والی, تو رائزنگ پاکستان کے اندر فہد بھائی وہ ٹولز ویژولز کے ساتھ کب سکھانا شروع کریں گے؟ میں نے اس کے اللہ کے فضل سے 40 لیکچرز بن چکے ہیں, اور موسٹ پروبیبلی میرا ایک دوست ہے احمد, اس نے مجھے یہ چیلنج دیا تھا کہ 6 جون کو ہی ہم اس کو لانچ کر دیں, لیکن اس کے ابھی 10 ایک لیکچرز اور رہتے ہیں. میں نے اس میں فیس بک کی مارکیٹنگ, انسٹاگرام کی مارکیٹنگ, گوگل کے ایڈز تک بنا لیا ہے, کینوا یوز کرنا, 40 لیکچرز بن گئے. اب اس میں لنکڈ ان رہ گیا ہے, اور 1-2 اور چیزیں مارکیٹنگ کے فنڈامنٹلز میں اس میں سکھاؤں گا, تو اراؤنڈ 50 ایک لیکچرز تک, 10 ایک لیکچرز اور رہ گئے ہیں. بھٹی نے مجھے کہا تھا کہ 6 جون کو لانچ کرو, رائزنگ پاکستان پہ لانچ کرو, لیکن میں تھوڑا سا آکوپائی تھا, تو I'll probably complete it by end of this week, اور اگلے ہفتے سے ہم آپ کو بتا دیں گے. رائزنگ پاکستان کا ایک پرومو کوڈ ہوگا, آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے وہ ڈالیں گے, رائزنگ پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ فری آف کاسٹ ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. یہ پہلے بھی ہم تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ فہد بھائی رائزنگ پاکستان کے ویورز کے لیے یہ فری آف کاسٹ QR کوڈ کے ساتھ آپ اس کو کلک کریں گے اور ٹیوٹوریلز آپ کے لیے ہوں گے. آخری میسج کراچی سے مسز طارق, میرے بچوں کو فون کی عادت ایسی لگی ہے کہ اب میں نے ہار مان لی ہے خود ہی, ان کو نہیں روک سکتی. میں دن میں جو 3 گھنٹے فون دیتی ہوں, ڈر بہت لگتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا یوز کر رہے ہیں. فہد سے کہیں مجھے کوئی ایسا ٹول بتائیں کہ میں بچوں کو جب فون دیتی ہوں تو میں خود بھی دیکھ سکوں یا مجھے پتا چل سکے کہ وہ کیا کنزیوم کر رہے ہیں. بہت اچھا سوال. اس کے 2 طرح کے پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ جو گوگل اکاؤنٹ اس میں یوز ہو رہا ہے, اس میں پیرنٹل کنٹرولز انیبل کر دیں. پیرنٹل کنٹرولز جب آپ انیبل کریں گے تو آپ اس اکاؤنٹ کی ساری ہسٹری آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس پہ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا کانٹینٹ وہ دیکھیں, صرف کڈز اونلی دیکھیں, 18 سال سے کم عمر کے بچوں والا کانٹینٹ دیکھیں, اس سے زیادہ والا نہ دیکھیں. سو ایک تو پیرنٹل کنٹرولز ہے. دوسرا مانیٹرنگ کی بہت ساری ایپس ہیں, جس میں سے سب سے آسان آپ اینی ڈیسک کر لیں, اس فون میں بھی کر لیں, اور اپنے فون میں بھی آپ جب بھی اینی ڈیسک کو لاگ ان کریں گے آپ کو اس فون کی اسکرین اپنے فون پہ نظر آ رہی ہوگی کہ اس پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مانیٹرنگ کی ایپس ہیں, لیکن سب سے آسان یہ ہے. تو میرے خیال میں یہ 2 طریقے کر لیں. لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ پہ مانیٹرنگ کا یا فونز کے مانیٹرنگ کا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ آپ اس کانٹینٹ کو فلٹر آؤٹ کر سکیں. جتنے مرضی آپ فلٹر لگا رہے ہیں, سم تھنگ کمز ان جو اس سے ریلیونٹ نہیں ہوتی. سو میری بہنیں بھی, ان کا بھی یہی چیلنج ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے فونز میں گھسے ہوتے ہیں, اور ہم جتنے مرضی فلٹر لگا لیں بٹ اسٹل اٹس ناٹ پاسبل. بٹ 90% بالکل ایکوریسی ہوگی. آپ اس پہ کوئی مانیٹرنگ ایپ کر لیں. ہم نے معذرت رکھنی ہے اور امید ہے کہ ہماری معذرت قبول فرمائیں گی. رابعہ خوشاب سے, مائرہ جہلم سے, منظور چیچا وطنی سے اور ہادی خوشاب سے آپ کے سوالات شامل نہیں ہو سکے, لیکن آنے والے پروگرامز میں ڈیفینیٹلی شامل کریں گے, کیونکہ آج ابھی ہم نے 2 بہت زبردست اور مہمانوں سے بھی آپ کو ملوانا ہے. فہد آپ کو سالگرہ ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو. یہ آپ نے جو ہمیں کیک والا آپشن بتایا یہ ذرا لیٹ ہو گیا, کیونکہ رائزنگ پاکستان کی ٹیم نے آپ کے لیے کیک ارینج کر رکھا ہے. آج شو کے بعد ہم اس کیک کو کاٹیں گے, لیکن آئیڈیا آپ کا بہت اچھا ہے. لیکن ہم وہ کھائیں گے نہیں, اور ہم اس کو ڈبے میں بند کریں گے, ڈبے میں بند کریں گے, اور جا کے دیکھیں گے کوئی ایسے ڈیزرونگ لوگ کہ جن کے ساتھ آپ کی خوشی شیئر ہو سکے. آل دا بیسٹ, جیتے رہو. یو آر پرائڈ آف پاکستان, اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے, اور آپ جیسے نوجوان ہی اس ملک کے مستقبل کو انشور کریں. I am so very happy to know you in my life. Happy birthday. Thank you sir. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے جناب ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا تھا کہ آج ہم نے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بات کرنی ہے, یعنی پاکستان کے لڑکے لڑکیوں بچے بچیوں کا تحفظ, اور اس حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ بھی ہے جس کی ڈائریکٹر جنرل ربیہ ہادی آج ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ خاص مہمان ہیں یونیسیف پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی, جو کہ ہمارا ساتھی بھی ہے, PTV کا پارٹنر بھی ہے, اور مل کے ہمارے ملک کے پیارے پیارے بچوں کو بہتر مستقبل انشور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد محترمہ ربیہ ہادی سے آپ کو ملواتے ہیں.